औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-अनाम की इंशाअल्लाह आयत नंबर 128 से हम पढ़ना शुरू करेंगे। बात हुई थी यहाँ तक कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसके लिए चाहते हैं कि इस्लाम उसको मिल जाए, उसका सीना उसके लिए खोल देते हैं, शरह सदर कर देते हैं उसके लिए। मतलब ये था कि फ़ितरत सलीम तो देकर हर शख्स को पैदा किया गया है। जब ये अपनी इस फितरत की हिफाजत कर लेता है तो नबियों का पैगाम इसको साफ़ पहचान में इसकी आ जाता है और ये लपकता है उसकी जानिब कि जो कुछ मेरी फितरत में है वही पैगाम ये नज़र आ रहा है मुझे, और मुकम्मल तफसील के साथ और वाज़ेह तौर पे हर बात बताई जा रही है जो अदरवाइज़ इजमालन यानी कि अदरवाइज़ जिसकी बस मोटी मोटी चीज़ें मेरी फितरत में है, लेकिन अब वो बिल्कुल वाज़ेह होकर मेरे सामने नबियों की तालीम से आया है तो इसका सीना खुल जाता है इस तालीम के लिए। जबकि जो अपनी इस फितरत की हिफाजत नहीं करते उनको ये दीन ऐसा महसूस होता है जैसे सीने में घुटन का बाइस बन रहा हो, जैसे वो आसमान की बुलंदियों की तरफ चढ़ रहा हो और सीना उसको अपना घुटन महसूस हो रही है उस सीने के अंदर। ये फ़र्क है उसके लिए जो इस दीन को पहचान ले, इसको अपना ले, और उसके लिए जो इसके अलावा कोई बात करे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है ये है सिरात मुस्तकीम, वहादा सिरात मुस्तकीमा। ये दीन, ये जो हमारे नबियों के ज़रिए मिलता है, ये दीन जो आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब रहती दुनिया तक के हर मुसलमान के लिए, हर इंसान के लिए जो उस पर लब्बैक कहता रहेगा, अपना सर झुकाता रहेगा, यानी कि मुसलमान होता रहेगा, उसको इस दीन पर आना है, इस सिरात मुस्तकीम पर आना है जो कुरान की सूरत में चमक रही है। ना इसके दाएं कुछ है ना बाएं कुछ है। जो इस रास्ते से हटा फिर वो शैतान ने तो पहले ही कहा हुआ है कि मैं उसको उचक के ले जाऊँगा। हम सूरह अल-अराफ में पढ़ेंगे, अगली सूरत में पढ़ने वाले हैं। जब अल्लाह ताला ने उसको रजीम करार दिया और उसे कहा कि अब तुम धुतकारे हुए करार पाए हो, तो उसने कहा था मुझे मोहलत दीजिए। अल्लाह ताला ने मोहलत दी तो वो आप अल्फाज सुनेंगे कि एक लफ्ज़ लिखा हुआ मिलेगा कि वो कहीं दूर जाके नहीं बैठ जाएगा बरगलाने के लिए। उसने वो आप सुनेंगे, वो उसने कहा कि मैं सिरात मुस्तकीम पे बैठूंगा जाके और मैं तेरे बंदों को उचक लूँगा दाएं से बाएं से, सामने से पीछे से, और तू देखेगा ये ज़्यादातर नाशुक्रे हैं। अल्लाह ताला ने कहा था तू भी और जो तेरे साथ आए वो सबको मैं दाखिल जहन्नुम कर दूंगा। अल्लाह बेनियाज है। ये भी कहा था मेरे मुखलिसों पे तेरा कोई ज़ोर नहीं चलेगा। तो इनमें समझने की बात ही हम समझें, हमारी नस्लें समझें कि वो कहीं सिरात मुस्तकीम से दूर जाके बैठा नहीं है कि जो इस पर हट जाएगा वो उस तक पहुँच जाएगा। वो इस पर बैठा है, यहाँ से खींचता है। वो ज़रा सा आप कुरान से दाएँ बाएँ हो, कितनी मीठी बात क्यों ना लगे, ज़रा से कुरान से दाएँ बाएँ हुए और फिर वो उचकने के लिए तैयार बैठा। अल्लाह महफूज रखे, हमारी नस्लों को महफूज रखे। पिलत ने फरमाया था लहुम दारुस्सलाम इंद रब्बिहिम। तो इन्हीं लोगों के लिए, कौन जो इस सिरात मुस्तकीम पर हैं, इन्हीं लोगों के लिए उनके रब के पास है सलामती का घर, हमेशा की सलामती का घर। वह हुआ वलीहुम बिमा कानू यामलून, और वही उनका दोस्त है। किस लिए दोस्त है? क्योंकि उनके आमाल ही इस इल्म पर मबनी है। ऐसा नहीं है जो हम सुन लेते हैं कि जी अल्लाह दोस्त है, अल्लाह दोस्त है, हम अल्लाह के दोस्त हैं। क्यों नहीं, सबका दोस्त है अल्लाह। किन सब का? हर उस शख्स का जो इस राह मुस्तकीम पे चले, जो सिरात मुस्तकीम पे चले, जिसका इल्म इस पर मबनी हो, जिसके अमाल इस पर मबनी हो, उन्हीं का दोस्त है अल्लाह। ये उसने बता दिया, न इससे आगे कुछ न इसके पीछे कुछ। शुरू करते हैं आयत नंबर 128 से। जहन में ताज़ा कर लीजिए कि मजमून चला आ रहा था कि अल्लाह का सीधा रास्ता यह है, और कुछ लोगों ने क्या किया है कि जिनों की पनाह ढूंढ ली है, वो जिनों से साजबाज करने लगे हैं, वो शिरक कर बैठे हैं। अल्लाह ताला कुरान में वाज़े करके बता रहा है। कल हमने सूरह जिन की कुछ तिलावत भी करी, दोबारा सीखा कि इस सिरात मुस्तकीम को, कुरान को, इसको जिनों की हर पहुँच से महफूज रख के अल्लाह ने तारे नाजिल फरमाया। ना कुरान से पहले ना कुरान के बाद ऐसा इस कायनात में हुआ है कि जिनों का दाखिला बंद कर दिया गया हो मलाए आला में। उनकी खसूसियत है वो उचकते हैं बातें जाकर, जो कम्युनिकेशंस होती हैं। ज़ाहिर अल्लाह निज़ाम चला रहा है अपना। कुरान के नज़ूल के दौरान पहरे लगा दिए गए, मजाल नहीं थी किसी जिन की कोई सुन गुन भी ले सके। जिन परेशान हो गए कि ये क्या मामला हो रहा है, ज़मीन वालों के साथ कुछ अच्छा होने वाला है या बुरा। हमारे पर तो कभी ऐसे पहरे नहीं लगे, हमें तो कभी ऐसी मार पीट के भगाया नहीं जाता। जब कुरान सुना तो कहा यकीनन यही वो कलाम है जिसकी वजह से हम पे पहरे लगाए गए। ये पहरे कुरान के लिए लगाए गए, ये उससे पहले नहीं लगे। कुरान तकमील हो गया उसके बाद भी नहीं लगे। क्यों नहीं लगे? कि दुनिया इम्तिहान के लिए बनाई गई है। हम पढ़ते चले आ रहे हैं सूरह अल-अनाम में, लगभग जब 100वीं आयत थी और अब 128 पे आ गए कि इंसान जिनों से साजबाज करते हैं। वही के बाद अल्लाह की तरफ से बराह रास्त को हिदायत तो आने से रही,
ہمارا اللہ سے تعلق کیا ہے؟ عبادت کا تعلق. ہمارے سے اللہ سے تعلق ہے دعاؤں کا تعلق، مناجات کا تعلق، اپنے آپ کو، اپنے دکھ درد کو، اپنی خوشیوں کو اس کے آگے بچھا دینے کا تعلق. ہم سب دل میں سکون اطمینان محسوس کرتے ہیں اس سے دعا مانگ کر. ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ دعائیں قبول کرنے والا ہے. ہماری زندگی کے حالات ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں سکینت دیتا ہے. لیکن کیا وہ ہم پہ کچھ القاء کرتا ہے؟ کیا وہ ہمیں وحی دیتا ہے کسی کو؟ کیا اللہ کا کوئی پہنچا ہوا بندہ جو کسی طرح کی زندگی گزارے وہ اللہ سے وہی حاصل کر سکتا ہے؟ ہم یہ جان لیں، اچھی طرح جان لیں، آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو ستاروں کی درخچندہ جماعت ہے رہتی دنیا تک کے لیے، جن کا احسان عظیم ہے، وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین. وہ سب کے سب بھی وحی کا ایک ذرہ حاصل نہیں کر سکتے تھے اللہ سے. ان میں سے نبی کوئی نہیں تھا، ایک ذرہ. وہی تو ان تک پہنچ گئی تھی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. اس وحی کو اپنایا انہوں نے، اپنے سینے سے لگایا، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دی اس وحی کی حفاظت کے لیے، اور دیکھو دنیا میں پھیلائی. ہم ان کا پہنچایا ہوا قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن وحی حاصل نہیں ہو سکتی. اللہ کی طرف سے براہ راست کسی قسم کا کوئی پیغام حاصل نہیں ہو سکتا. یہی تو ہے ختم نبوت، یہی تو ہے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان عظیم، کہ بس وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا، کچھ القاء نہیں ہونے والا. دیکھیے اللہ تعالیٰ آج کتنی وضاحت سے اور کیا بتا رہے ہیں، اور کس طرح ہماری آنکھیں کھلیں گی. وَيَوْمَ، اور وہ دن آئے گا، يَحْشَرُهُمْ جَمِيعًا، تم سب کو جمع کیا جائے گا. اور پھر کیا کہے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ یا معشر الجن، اے جنوں کے گروہوں، قد استکثرتم من الانس، تم نے بہت ہاتھ صاف کیا انسانوں پر، بہت گمراہ کیے انسان تم نے. وقالا، اور پھر کہیں گے اولیاءہم، ان کے وہ دوست جو انسانوں میں سے ہیں، من الانس، تو جو انسانوں میں ان سے ساز باز کرتے تھے، وہ کیا کہیں گے؟ ربنا استمتع بعضنا ببعض، یا اللہ ہم نے خوب فائدہ اٹھایا ایک دوسرے سے. وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، آخر کار وہ وقت آ ہی گیا جو تو نے مقرر کیا تھا، اب ہم تیرے سامنے پیش ہو گئے. دنیا تو گزاری ہم نے، ساز باز تو ایک دوسرے سے بہت کیے ہم نے، اب وہ وقت آ گیا کہ پیشی ہے، تیرے آگے کھڑے ہیں. قال النار مسواکم خالدین فیہا، اللہ فرمائے گا اب آگ ہے تم سب کا ٹھکانہ، خالدین فیہا، اسی میں رہو گے ہمیشہ، الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے کہ اللہ ہی کچھ اپنی منشا سے کچھ کر دے. آگے نہیں بتایا اس کی منشا کیا ہوگی کیا نہیں ہوگی، بس قرآن کا بیان رک گیا. کہا ٹھکانہ تھا تم سب کا آگ ہے. کن سب کا؟ وہ جنہوں نے اپنے تئی سمجھا کہ پتہ نہیں کیا حاصل ہو رہا ہے، کیا قدر و منزلت حاصل ہو رہی ہے، کیا مرتبے حاصل ہو رہے ہیں. وہ وہی کے بعد تو صرف شیطان ہی القاء کر سکتے ہیں، صرف جن القاء کر سکتے ہیں، فرشتے تو القاء کریں گے نہیں کسی پہ. کچھ فرشتے کسی کو براہ راست اللہ کا کوئی پیغام لا کے نہیں دیں گے، وہ اللہ کے نبیوں کو لا کے دیتے ہیں. وہ سکینت فراہم کرتے ہیں غیر محسوس طریقے سے. جب آنکھیں کھلیں گی اس دنیا میں جا کے، تو سن کر آ گئے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہیں گے کہ فکر نہ کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں، آج بھی ہم دنیا میں بھی ہوتے تھے، تمہیں پتہ نہیں چل سکتا تھا، لیکن تم سکون محسوس کرتے تھے سیدھے راستے پر، وہ سکینت ملتی تمہیں. دیکھ ہمیں آج رہے ہو، پرواہ نہ کرو جہاں جا رہے ہو، نہ ماضی کے پچھتاوے نہ مستقبل کے غم. دنیا میں آپ محسوس نہیں کر سکتے، تو دنیا میں محسوس کر رہے ہیں، اس کے لیے مشق ریاضتیں کر رہے ہیں. پڑھیں دوبارہ ایک لفظ جا کے پڑھیں، جس صاحب علم کا ترجمہ جا کے پڑھنا پڑے. آنکھیں کھولیں اپنی ہم. جب یہ کام ہندو کرتا ہے تو پہچانا جاتا ہے آسانی سے، جب یہ کام بدھسٹ کرتا ہے آسانی سے پہچانا جاتا ہے، جب یہ مسلمان یہ کام کرتے ہیں تو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے اگر آپ قرآن نہ پڑھیں تو، کہ کچھ القاء نہیں ہوگا اللہ کی طرف سے. اب جس نے ہماری رہنمائی کرنی ہے، ہمیں ان کے جوتے سیدھے کرنے ہیں، وہ نہ پڑھائیں تو ہم کہاں سے پڑھیں؟ لیکن انہوں نے قرآن کی طرف رہنمائی کرنی ہے، اس سے ہٹ کے کچھ القاء نہیں ہو سکتا. خالدین فیہا، اس آگ کے عذاب میں ہمیشہ کے لیے جا پڑو، الا ما شاء اللہ، اللہ ہی اس کے آگے جس کو بچا لے سو بچا لے. ان ربک حکیم علیم، تمہارا رب بے شک حکیم بھی ہے، علیم بھی ہے، مکمل حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا. اس کی مہربانی اتنا علم عنایت کر دیا اس نے ہمیں. کیوں کر دیا؟ تاکہ ہم بھٹکتے نہ رہ جائیں، تاکہ ہم سنی سنائی کے پیچھے نہ لگ جائیں. اس کی سنی اس کی سنی اور قرآن ہمارا منہ تکتا رہ گیا کہ اللہ کی کب سنو گے؟ ہر کتاب پڑھ لی، سمجھ لی، دہرا لی، نہ پڑھی تو یہ کتاب نہ پڑھی تو کیا پڑھا پھر ہم نے؟ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نولی بعض الظالمین بعضم بما کانوا یکسبون، ہم ظالموں کو ایک دوسرے پہ مسلط کر دیتے ہیں. کیوں؟ کہ وہ چاہتے یہی تھے
کمائی یہی کی انہوں نے. کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ انسانوں میں سے جو جنوں کے پیچھے لگتے ہیں اور وہ جن جو انسانوں کے بڑھاوا آنے پہ اپنا سینہ پھلا لیتے ہیں. دونوں خوب فائدہ اٹھاتے ہیں. جو جنوں سے ساز باز کرتے ہیں وہ نذرانے پیش کرتے ہیں, وہ ان کے لیے دھنیاں رچاتے ہیں, بڑی بڑی مشکل ریاضتیں کرتے ہیں, اور وہ بدلے میں کیا لا کے دیتے ہیں ان کو؟ ایک آدھ غلط معلومات, 100 جھوٹ 100 سچ ملا کر. یہ دونوں ایک دوسرے سے فائدے اٹھا رہے ہیں. تو کیا مسلط کر دیا اللہ نے؟ ظالم یہ کیوں ہوئے؟ اللہ نے ظلم نہیں کیا ان پہ, وہ تو کبھی کرتا ہی نہیں ظلم کسی پہ. انہوں نے ظلم کیا راہ راست کو چھوڑ کر, اس قرآن کو چھوڑ کر کہیں اور گئے. اب شوگر کوٹڈ گئے, کسی طرح بھی گئے, اب اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتا ہے ایک دوسرے پہ. اللہ محفوظ رکھے ہمیں. یہ قرآن ہے بس جو آنکھیں کھول سکتا ہے. یا معاشر الجن والانس, اے انسانوں اور جنوں کے گروہوں, یہ اللہ کے سامنے پیشی ہوئی ہے. الم یاتکم رسل منکم, تمہارے پاس تمہارے اندر سے رسول آئے نہیں تھے کیا؟ کیا بہانہ بنائیں گے اللہ کے پاس جا کے؟ انسان کیا بہانہ بنائیں گے؟ انسانوں میں رسول بھیجے اللہ نے. اپنی پالیسی پہلے بھی پڑھ کر آئے, آج پڑھ لے کے جا کے. جو قوم ہوتی ہے رسول اس میں سے آتا ہے, جو جنس ہوتی ہے رسول اس میں سے آتا ہے, جو زبان ہوتی ہے رسول وہ زبان بولتا ہے. دیکھیے ایک ایک لفظ, اس کا ترجمہ بھی کوئی بدلا نہیں جا سکتا. یا معاشر الجن والانس, اے جنوں اور انسانوں کے گروہ ہو, الم یاتکم, کیا آئے نہیں تھے رسل منکم, تمہارے اندر سے ہی رسول تمہارے پاس. جنوں میں سے رسول جن آتے ہیں, انسانوں میں سے رسول انسان آتے ہیں. کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں کہا جائے کھلا ہوا واضح نہیں ہے. یقصون علیکم آیاتی, جو بیان کرتے تھے ہماری آیات تم سے, ہمارا پیغام تمہیں پہنچاتے تھے. کیا پیغام؟ توحید کا پیغام. وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا, اور تمہیں ڈراتے تھے. لقاء ملاقات ہم بھی کہتے ہیں, لقاء یومکم هذا, اس ملاقات کے دن سے. کیا تمہیں انہوں نے خبردار نہیں کیا تھا؟ کیا اللہ کے رسول ہمیں خبردار کر کے نہیں گئے کہ یہ دن آئے گا؟ اگر قرآن سے ہٹ کے علم میں اور عمل سے ہٹ کے سنت میں زندگی گزار کے آئے, بھلے کتنی میٹھی کیوں نہ لگے, اور ہو غلط, تو پھر اس دن جا کر کیا جواب دو گے؟ کیا کہو گے قرآن میسر نہیں تھا اس لیے کچھ اور پڑھ کر آ گئے؟ کیا کہو گے سنت کا پتہ نہیں تھا جو دل چاہے عمل کر کے آ گئے؟ تو کیا خبردار نہیں کیا؟ اسی طرح جنوں کو اللہ پکار رہا ہے, تمہارے اندر سے بھی بھیجے تھے رسول تم میں, تو کیا انہوں نے خبردار نہیں کیا تھا؟ قالوا شہدنا علی انفسنا, قالوا شہدنا علی انفسنا, کیا کہیں گے وہ؟ ہم گواہ ہیں اپنے اوپر خود ہی, ہوا تو ایسا ہی تھا. اللہ اکبر. کیا کہیں گے؟ ہم بتائیں آپس میں اپنے دلوں سے پوچھیے کہ اگر ہماری گواہی اللہ نے پوچھا بتاؤ پیغام پہنچا تو نہیں, اللہ کرے ہم عمل کر کے پہنچے والے ہوں, لیکن کہنا پڑے گا ہی نہیں ہاں اللہ ہم گواہ ہیں, پیغام تو ہم تک پہنچا تھا. جو کتاب سامنے رکھی جائے گی وہ کسی اور کی لکھی ہوئی نہیں ہوگی, ہمارے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب ہوگی. ہوں گے ہم خود دیکھنے کے لیے اور گواہی دینے کے لیے. وغرت, تو کیا کہیں گے وہ؟ قالوا شہدنا علی انفسنا, ہم گواہی دیتے ہیں اپنے آپ پر کہ تھا تو ایسے ہی, پیغام تو پہنچا تھا. وغرتہم الحیات الدنیا, لیکن دنیا نے بڑا دھوکے میں ڈال دیا, دھوکے میں پڑ گئے کہ ابھی تو یہاں فائدہ اٹھا لو, کسی بھی قسم کا فائدہ ہو, آخرت کو سامنے رکھ کے فائدہ جو دل چاہیں اٹھائیں اس دنیا سے, لیکن آخرت کی قیمت پہ فائدہ اٹھا لیا تو یہ دھوکہ ہے, یہ گھاٹا ہے. وشہدوا, اور گواہی دیں گے, علی انفسہم, اپنے آپ پر, انہم کانوا کافرین, کہ بے شک وہ کفر کرنے والے ہی تھے. کیونکہ پیغام نہ پہنچا ہوتا اور نہ کرتے تو کفر نہیں تھا. یہ غلطی تھی, غلط فہمی تھی. پیغام پہنچا, اس درجے کا واضح پہنچا, اور پھر بھی غلط کر کے آئے, تو اسی کو تو کہتے ہیں پھر انکار کرنا. اور کسے کہتے ہیں؟ اللہ میں محفوظ رکھے. ذالکا, بالکل اسی طرح, ذالکا الم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون, اسی لیے ہم نے کبھی کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا جبکہ وہ غفلت میں پڑے ہوں, ہم نے پہلے رسول ہی بھیجے ہیں ادھر. ایسا نہیں کرتا اللہ کبھی. قرآن گواہی دے رہا ہے نوح علیہ السلام سے آخری رسول تک, رسول آتا ہے, پیغام دیتا ہے, بات واضح کرتا ہے. اب جو انکاری کرتا ہے وہ پھر پکڑ اس کی ہوتی ہے. اللہ غافلوں پہ کوئی ظلم نہیں کرنے والا. نہیں پہنچا, غلط فہمی لگی ہوئی ہے, آج تک غلط فہمی ہے, آج معافی مانگے قرآن پر آ جائیں, معاف کرنے والا ہے اللہ. لیکن معلوم ہو کر, یعنی کہ ہم میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہمیں نہیں پتہ اللہ کی کتاب کون سی ہے؟ ہم میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ نبوت ختم ہو چکی ہے, ابھی ہونا باقی ہے؟ ہم میں سے کوئی کہے گا کہ ہمیں نہیں پتا کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا؟ کیا محنت کرنے والے ہمیں سکھا پڑھا کر نہیں گئے؟ یہ سامنے ترجمے نہیں رکھے ہوئے, آج بھی پڑھانے والے موجود نہیں ہیں؟ کہہ سکتا ہے کوئی ہم میں سے؟ لیکن پھر بھی نہ کریں تو سوچیں پھر کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کبھی غفلت میں پکڑنے والا نہیں ہے, بتاتا ہے, اور کیسا کھول کر بیان کیا ہوا ہے. اب لہٰذا
وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، لہذا جو عمل کرے گا درجہ بھی اس کا ویسا ہی ہوگا. سب کے لیے درجات ہیں. کیسے؟ جو عمل وہ لے کر آئیں. عمل کون سا؟ جو صحیح علم پہ مبنی ہو. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، ہرگز تمہارا رب غافل نہیں ہے جو کچھ عمل یہ کرتے ہیں، ہرگز غافل نہیں ہے. ذرہ برابر بھی صحیح عمل ہے اس کا بدلہ اس کے ہاں پائیں گے. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور یاد رکھو تمہارا رب بے نیاز بھی ہے اور رحم کرنے والا. بے نیاز کا مطلب اگر ساری کی ساری خلقت وہ بغاوت پہ اتر جائے، اللہ کی بڑائی بیان نہ کرے، اس کو ضرورت نہیں ہے. ہم میں سے کوئی ایک بھی ایک سجدہ نہ کرے، اللہ کی شان کم نہیں ہوتی. یہ تو ہماری بدبختی ہے کہ اگر ہم نہ کریں ایسا. یہ خوش بختی ہماری ہے کہ ہم اس کے حضور میں حاضر ہوتے ہیں جا کے. وہ غنی ہے لیکن وہ بے نیاز نہیں ہوا، وہ رحم کرنے والا بھی، ہدایت پھر بھی پہنچاتا ہے. وہ پوری موقع بھرپور فراہم کیا ہے اس غنی نے کہ نہیں میں ہوں رحم کرنے والا، تم اپنا برا نہ کرو، اپنا بھلا ہی کرو، اس کو سنو، اس کو سمجھو، اس پہ عمل کرو. ان یشاء یذھبکم، وہ اگر چاہے تو تم سب کو ہٹا دے. یہاں سے مخاطبین سے کہہ رہا ہے اور ہم سب بھی کان کھول کے سن لے. ان یشاء یذھبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء، اور وہ تمہارے بدلے دوسروں کو لیا ہے. کما انشاکم من ذریۃ من قوم آخرین، جیسے کہ اس نے وہ تمہیں لے آیا تھا پچھلی نسلوں کو چھوڑ کر، جو قرآن کے مخاطبین اللہ کو کہہ رہا ہے آج تم سن رہے ہو رسول کی باتیں، تم ان خوش نصیبوں میں سے ہو. پہلے لوگوں نے بدبختی کی تھی، ان کی جگہ تم آ گئے، لیکن اگر تم نے چھوڑا تو تمہاری جگہ دوسرے بھی لا سکتا ہے اللہ کو کوئی کمی نہیں پڑی، اللہ کوئی محتاج نہیں ہے کسی کا. انما توعدون لآت، جو وعدہ ہم بھی کہتے ہیں جو کچھ تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ آ کر ہی رہے گا. انما توعدون لآت، جو کچھ تم سب سے وعدہ کیا جا رہا ہے. ہم سب سے کیا وعدہ کیا گیا ہے؟ تم اپنے وعدے کو پورا کر دو. جو کلمہ پڑا ہے وہ دن آئے گا اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤ گے. اس نے وعدہ کر لیا، اچھے کا بدلہ اچھا، برے کا بدلہ برا. یہ دور کی بات نہیں ہے. کتنے گزر گئے ہمارے بڑے کہاں ہیں؟ تو کیا ہم نہیں جائیں گے؟ جس دن ہم چلے گئے، جس دن ہماری آنکھیں بند ہماری قیامت شروع. بھلے قیامت 10 کروڑ سال بعد آنی ہو، جس دن میری آنکھیں بند میرے علم کا دفتر بند، میرے عمل کا دفتر بند، آنکھیں قیامت میں کھلنی ہیں جا کے. جب اللہ ان سے پوچھے گا بتاؤ کتنا رہ کر آئے، تو کہیں گے ہم تو گن بھی نہیں پائے، شاید آدھا ایک دن. جو گن سکتے تھے ان سے پوچھ لیجئے، ہمیں تو یاد ہی نہیں. جبکہ 80 برس گزار کے گیا ہوگا، 70 برس گزار کے گیا ہوگا. ایک لمحہ لگے گا. آج جو بیٹھے ہیں یاد کر لیں جو زندگی گزاری کتنی دیر میں گزر گئی، ایک لمحے میں گزر گئی. تو اس کا وعدہ انما توعدون لآت، یہ آ کر رہے گا، آنے ہی والا ہے. وما انتم بمعجزین، اور تم نہیں کر سکتے، کوئی نہیں کر سکتا اللہ کو عاجز، کوئی عاجز نہیں کر سکتا. قل، کہیے اے نبی ان سے، یا قوم اعملوا، اے میری قوم کرو جو عمل کرنا ہے. علی مکانتکم، اپنے تم جو جہاں پر ہو جو کرنا چاہتے ہو کرو. انی عامل، میں وہ کروں گا جو مجھے کرنا ہے. کیا کرنا تھا رسول نے؟ اللہ کی وحی پر عمل پیرا رہنا تھا، اس دین پہ کاربند رہنا تھا، چاہے جو مصیبت آ جائے. نہ دائیں ہونا تھا نہ بائیں، اور بے کم و کاس وہ دین پہنچا دینا تھا. ہم خوش نصیبے میں دین مل گیا. فسوف تعلمون، اور تم ضرور جان لو گے. من تکون لہ عاقبۃ الدار، ایک شاندار آخرت پھر کس کو ملنے والی ہے، سب جان لیں گے. انہ لا یفلح الظالمون، پھر جو اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں وہ کامیابی تو نہیں پا سکتے. صدق اللہ العظیم. کامیابی صرف اور صرف اس دین میں ہے جو 100% محفوظ ہے. آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عنایت فرما کر گئے، ایک ایک علم کا ایک ایک لفظ اور عمل کا ایک ایک جز، دونوں کو صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین کی جماعت نے من و ان قرآن کو اپنے قولی تواتر سے بالکل زیر زبر پیش آواز محفوظ کر کے، اور سنت کو عملی تواتر سے محفوظ کر کے پہنچا دیا. آج ہم بیٹھ کے نماز پڑھ کر آئے ہیں، بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں. یہ اس نبی کا دیا ہوا دین ہے، اس جماعت کا پہنچایا ہوا دین ہے. ہر نسل نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے معیار کیا بنا دیا؟ یہ رہا اس کا علم، سنت جاری و ساری. میں بار بار عرض کرتا ہوں، آج مجھے معلوم کر رہا ہوں میری زندگی کی سب سے بڑی شخصیت جن کو اللہ نے اعلان کیا کہ 8 ارب دنیا ایک طرف اور تمہارے ماں باپ ایک طرف، مجھے آج یہ معلوم کر رہا ہوں میرے والد صاحب مجھے کوئی چیز غلط تو نہیں بتا گئے تھے، تو میرے پاس سوائے قرآن کے اور کوئی طریقہ نہیں معلوم کرنے کا، کیونکہ وہ تو کوئی شک ہی نہیں ہے، مجھے جو ٹھیک سمجھتے تھے وہ بتا کر گئے، وہ مجھے غلط کیوں بتاتے؟ کوئی باپ چاہ سکتا ہے اس کا بیٹا آگ میں جلے، اس دنیا کی آگ میں جلے ایک لمحے کے لیے؟ باپ چاہ سکتا ہے؟ کوئی باپ چاہے گا جان بوجھ کے اس کی اولاد ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جا کے پڑے؟ بتائیے ایمانداری کی بات، چاہے گا ہم میں سے کوئی؟
تو ان کو بچانے کا، اپنے آپ کو بچانے کا واحد طریقہ ہے یہ قرآن. جو دل چاہے پڑھے سر آنکھوں پہ، ایسا نہ ہو کہ وہ پڑھ لے اور یہ نہ پڑھ سکے، ایسا نہ ہو وہ سمجھ میں آ جائے اور یہ کتاب سمجھ میں نہ آئے. اگر اس میں 6 مہینے لگنے ہیں تو آج سے شروع کریں، اس میں 6 سال لگنے تو آج سے شروع کریں. ہم میں سے مفسر کوئی نہیں بنے گا، 30 سال چاہیے، کوئی دعویٰ بھی نہیں کر رہا، لیکن یہ کتاب ہماری پیشی پہ اس کو سمجھ کے جواب دینا ہے. ان علماء کی علمیت سے فائدہ بھی اس کتاب کو سمجھنے کے لیے اٹھانا ہے، دائیں بائیں کے لیے نہیں. ایسا نہ ان سے بھی کوئی اور کتاب پڑھ لے اور یہ رہ جائے پیچھے، اور اس میں جھانکتے رہنا ہے. جب مجھے اپنے باپ کے دیے ہوئے علم کو اس میں سے معلوم کرنا ہے، باقیوں کی کیا گنتی ہے میرے پاس؟ کیونکہ مجھے خود حاضر ہونا پڑے گا اپنے رب کے آگے. یہ بار بار دہرانے کی بات ہے، اگر کان اس کو سن کے بوجھل بھی ہو جائیں تو سن لیجئے. اس دن باپ کہے گا اولاد کو دوزخ میں پھینک دو میری جگہ، اولاد کہے گی ماں باپ کو دوزخ میں پھینک دو میری جگہ. اور سب سے بڑا خسارہ پتہ ہے کس کو ہوتا ہے؟ جو سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھا کر رہا ہوں اور ہوتا غلطی پر. کیونکہ جو اچھا سمجھ رہا ہے وہ غلطی کیسے ٹھیک کرے گا؟ غلطی ٹھیک ہونے کا کوئی طریقہ ہے کیا؟ دیکھ تو لیجئے کیا سنا رہا ہے اللہ، کہ القاء کچھ ہونے والا نہیں. جس کو ہم بعض اوقات بزرگی سمجھ رہے ہوتے ہیں، شیطانوں کا القاء ہے، وہ جنوں کا القاء کیا ہوا. میں سمجھ رہا ہوں میری نمازیں قبول ہو گئی، ضرور ہوں گی، کیوں نہیں ہوں گی. اس قرآن سے وابستہ رہنا ہوگا، سنت پہ عمل جاری کرنا ہوگا. ہر لمحے اچھی امید، ہر لمحے پورا خوف. ابھی قبول ہوا نہیں ہے، قیامت پہ پتہ چلیں گے. اللہ ہماری وابستگی کو آگے سے آگے بڑھائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.